बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 20वीं तरावीह। आज की तरावीह के चंद अहम नुकात। आज 24वें पारे फमन अज़लमों की तिलावत की गई है, जिसमें सूरह अज-जुमर के चौथे रुकू से बयान शुरू होता है। वो अल्लाह ही है जो मौत के वक्त रूहें कब्ज़ करता है, जो अभी नहीं मरा उसकी रूह नींद में कब्ज़ कर लेता है, यानी शऊर, फ़हम इदराक, इख्तियार व इरादा की कुव्वतों को मुअत्तल कर देता है। फिर जिस पर वो मौत का फ़ैसला नाफिज करता है उसे रोक लेता है, और जिसे ज़िंदा रखना होता है उनकी रूहें एक मुकर्ररा वक्त के लिए वापस भेज देता है। ये कैफियत इंसान के साथ हर रोज़ होती है, गोया वो रोज़ाना मरता और जीता है। फिर सोने के बाद कोई इंसान खुदा के हाथ में इतना बेबस है, वो कैसा सख्त नादान है अगर उसी खुदा से गाफिल और मुनहरिफ हो। इसमें मुनकिरीन कुरान की हालत बयान करते हुए इरशाद फरमाया कि अल्लाह को छोड़कर दूसरे सिफारिशी उन्होंने समझ रखे हैं कि उन्हें खुदा की पकड़ से बचा लेंगे। उनकी कोई हकीकत नहीं, न वो किसी चीज़ पर इख्तियार रखते हैं, न उन्हें कोई शऊर है। सिफारिश का सारा इख्तियार तो अल्लाह के हाथ में है कि उसकी इजाज़त के बगैर कोई किसी के लिए सिफारिश ना कर सकेगा और ना कोई गलत बात किसी के हक़ में कह सकेगा। दूसरी बात ये कि शफ़ाअत के बारे में गलत अकीदा कायम कर लेने की वजह से इनका एतमाद अपने गढ़े हुए सिफारिशियों पर कायम हो गया है। इसीलिए जब अकेले अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो आखिरत पर हकीकी ईमान न रखने वालों के दिल धड़कने लगते हैं, क्योंकि इस तरह उसकी पकड़ का तसव्वुर सामने आ जाता है। मगर जब अल्लाह को छोड़कर दूसरों का जिक्र किया जाता है तो यकायक खुशी से खिल उठते हैं, क्योंकि इस तरह आखिरत से बेकैद ज़िंदगी बसर करने का लाइसेंस हाथ आ जाता है। ये बात सारी दुनिया के मुशरिकों में यकसा है, और बदकिस्मती से अब मुसलमान भी इसका शिकार हो गए हैं। ज़बान से तो कहते हैं कि हम अल्लाह को मानते हैं, मगर हाल ये है कि जब अकेले अल्लाह का जिक्र किया जाए तो उनके चेहरे बिगड़ने लगते हैं। कहते हैं ज़रूर ये शख्स बुज़ुर्गों और औलिया को नहीं मानता, जब ही तो बस अल्लाह ही अल्लाह की बातें किया जाता है। और अगर दूसरों का जिक्र किया जाए, उनकी करामतें और किस्से बयान किए जाएं, चाहे वो कितने ही मुबालगा आमेज़ और बेसबूत हों, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। इस तर्ज़ अमल से साफ ज़ाहिर होता है कि इनको असल दिलचस्पी किससे है। चुनांचे इस मसले में फ़ैसला कुन अंदाज में फरमा दीजिए, ऐ खुदा, आसमानों और ज़मीन के पैदा करने वाले, हाजिर व गायब के जानने वाले, तू ही अपने बंदों के दरमियान उस चीज़ का फ़ैसला करेगा जिसमें वे इख्तिलाफ़ कर रहे हैं। छठे रुकुओं में फरमाया, ए नबी, कह दो कि ए मेरे बंदों जिन्होंने अपनी जानों पर ज़्यादती की है, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो जाओ। यकीनन अल्लाह सारे गुनाह माफ़ कर देता है, वो माफ़ कर देने वाला, रहम करने वाला है। पलट आओ अपने रब की तरफ और मुर्तिय हो जाओ, क़ब्ल इसके कि तुम पर अज़ाब आ जाए और फिर तुम्हें कहीं से मदद ना मिल सके। और पैरवी करो अपने रब की भेजी हुई किताब की, क़ब्ल इसके कि तुम पर अचानक अज़ाब आ जाए और तुमको ख़बर ना हो। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में कोई शख्स कहे, अफ़सोस मेरी उस कोताही पर जो मैंने अल्लाह की जनाब में किया है, बल्कि मैं तो मजाक उड़ाने वालों में से था। या कहे, काश अल्लाह ने मुझे हिदायत बख्शी होती तो मैं भी परहेज़गार होता। या अज़ाब देखकर कहे, काश मुझे एक और मौका मिल जाता तो मैं नेकोकार बन जाता। उससे कहा जाएगा, क्यों नहीं, मेरी आयत तेरे पास आ चुकी थीं, फिर तूने उसे झुटलाया और तकब्बुर किया। तू तो इनकार करने वालों में से था। जिन लोगों ने खुदा पर झूठ बांधा, क़यामत के रोज़ उनके मुंह काले होंगे। क्या जहन्नम में मुतकब्बिरों के लिए काफ़ी जगह नहीं है? फरमाया कि इन मुनकिरीन हक़ ने अल्लाह की कदर ही ना की जैसा कि उसकी कदर करने का हक़ है। उसकी कुदरत कामिला का तो हाल ये है कि क़यामत के रोज़ पूरी ज़मीन उसकी मुट्ठी में होगी और आसमान उसके दाहिने हाथ में लिपटे हुए होंगे। पाक और बालातर है वो उस शिर्क से जो ये करते हैं। और उसी रोज़ सूर फूंका जाएगा तो वे सब बेहोश होकर गिर पड़ेंगे जो आसमानों और ज़मीन में हैं, सिवाय उनके जिन्हें अल्लाह ज़िंदा रखना चाहे। फिर एक दूसरा सूर फूंका जाएगा और यकायक सब के सब उठकर देखने लगेंगे। ज़मीन अपने रब के नूर से चमक उठेगी, आमाल की किताब लाकर रख दी जाएगी, अंबिया और तमाम गवाह हाजिर कर दिए जाएंगे। लोगों के दरमियान ठीक ठीक हक़ के साथ फ़ैसला कर दिया जाएगा और उन पर कोई जुल्म ना होगा।
اور ہر متنفس کو جو کچھ بھی اس نے عمل کیا تھا اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ لوگ جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ اس فیصلے کے بعد وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا جہنم کی طرف گروہ در گروہ ہانکے جائیں گے، اور اس کے کرندے کہیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے لوگوں میں سے ایسے رسول نہیں آئے تھے جنہوں نے تم کو تمہارے رب کی آیتیں سنائی ہوں اور تمہیں اس بات سے ڈرایا ہو کہ ایک وقت تمہیں یہ دن بھی دیکھنا پڑے گا؟ وہ جواب دیں گے ہاں آئے تھے۔ کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، یہاں اب تمہیں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے یہ منکروں کے لیے۔ جو لوگ اپنے رب کی نافرمانی سے پرہیز کرتے تھے انہیں گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے اور اس کے دروازے پہلے ہی کھولے جا چکے ہوں گے تو اس کے منتظمین ان سے کہیں گے سلام ہو تم پر، بہت اچھے رہے، داخل ہو جاؤ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اور وہ کہیں گے شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور ہمیں زمین کا وارث بنایا، اب ہم جنت میں جہاں چاہیں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں، یہ کتنا اچھا بدلہ ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ اور تم دیکھو گے کہ فرشتے عرش کے گرد گھیرا ڈالے اپنے رب کی حمد اور تسبیح کر رہے ہوں گے، اور لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ چمکا دیا جائے گا اور پکارا جائے گا کہ حمد ہے اللہ رب العالمین کے لیے۔ سورہ الجمر کے بعد سورہ المومن ہے، اور یہ اتری بھی اس کے بعد ہی ہے۔ سورہ مومن میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ایک بڑے اعزاز کا ذکر فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ بندہ مومن دنیا میں جس حال میں بھی ہو اللہ کے نزدیک اتنا برگزیدہ ہے کہ عرش کے اٹھانے والے فرشتے جو عرش کے ارد گرد رہتے ہیں اور جو سب کے سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہتے ہیں، مسلمانوں کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں کہ اے اللہ تو ان کی مغفرت فرما اور ان کو دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اے ہمارے رب تو انہیں جنات عدن میں داخل فرما جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، ان کے والدین، بیویوں، اولاد میں سے جو صالح ہوں انہیں بھی داخل فرما، تو قادر مطلق اور حکیم ہے۔ تو انہیں قیامت کے دن کی برائیوں سے بچا لے، جس کو تو نے اس دن بچا لیا اس پر تو نے بڑا رحم کیا، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ خوشخبری سنائی کہ ان کے لیے عرش کے فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ اس زمانے میں کفار مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازشیں بھی کر رہے تھے، چنانچہ جواب میں آل فرعون کے ایک ایسے شخص کا قصہ سنایا گیا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا۔ اس قصے سے 3 گروہوں کو سبق دیا گیا ہے۔ ایک، کفار مکہ کو بتایا گیا کہ جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تم کرنا چاہتے ہو یہی کچھ اپنی طاقت کے بلبوتے پر فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کرنا چاہتا تھا، اب کیا یہ حرکت کر کے تم بھی وہی انجام دیکھنا چاہتے ہو جو فرعون نے دیکھا؟ 2، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر ایمان لانے والوں کو یہ سبق دیا گیا ہے کہ ظالم بظاہر کتنے ہی زبردست کیوں نہ ہوں اور تم مقابلے میں کتنے ہی کمزور اور بے بس کیوں نہ نظر آتے ہوں، مگر تمہیں یقین رکھنا چاہیے کہ جس خدا کے دین کو سربلند کرنے کے لیے تم کام کر رہے ہو اس کی طاقت ہر دوسری طاقت پر بھاری ہے، لہٰذا جتنی بڑی دھمکی یہ دے سکتے ہیں اس کے جواب میں بس خدا کی پناہ مانگ لو اور اس کے بعد بالکل بے خوف ہو کر اپنے کام میں لگ جاؤ، اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ 3، ان دونوں کے علاوہ لوگوں کا ایک تیسرا گروہ بھی معاشرے میں موجود تھا، وہ ان لوگوں کا گروہ تھا جو اپنے دلوں میں جان چکے تھے کہ حق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ہے اور کفار سراسر زیادتی کر رہے ہیں، مگر یہ جان لینے کے باوجود وہ خاموشی سے یا غیر جانبدار رہتے ہوئے تماشا دیکھ رہے تھے۔ اللہ نے اس موقع پر ان کے ضمیر کو جھنجھوڑا ہے اور انہیں بتایا ہے کہ جب حق کے دشمن اعلانیہ تمہاری آنکھوں کے سامنے اتنا بڑا ظالمانہ اقدام کرنے پر تل گئے ہیں تو حیف ہے تم پر کہ تم اب بھی گھر بیٹھے تماشا دیکھ رہے ہو۔ اگر تمہارا ضمیر بالکل مردہ نہیں ہو گیا ہے تو اٹھ کر تم وہی فرض انجام دو جو فرعون کے بھرے دربار میں اس کے اپنے درباریوں میں سے ایک سچے آدمی نے انجام دیا تھا جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہا تھا۔ تو جو مصلحتیں تمہیں زبان کھولنے سے روک رہی تھیں وہی مصلحتیں اس کا راستہ بھی روک رہی تھیں، مگر اس نے ہمت کر کے کہا میں تو اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اور ساری مصلحتوں کو ٹھکرا کر حق کی بات کہہ دی کہ کیا تم ایک شخص کو اس بنا پر قتل کر دو گے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اور فرعون اس کا کچھ نہ بگاڑ سکا۔ سورہ رحمان و سجدہ میں فرمایا گیا، خدائے رحمان و رحیم نے اہل عرب پر یہ عظیم احسان کیا ہے کہ قرآن کو عربی زبان میں ان کے لیے نذیر و بشیر بنا کر اتارا ہے۔ اس احسان کا حق یہ تھا کہ لوگ اس کی قدر کرتے، لیکن یہ تکبر کے ساتھ اس نعمت کو ٹھکرا رہے ہیں
اور ایمان لانے کے بجائے اس عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں جس سے ان کو ڈرایا جا رہا ہے۔ جواب میں آپ ان کو بتا دیجئے کہ مجھے جس توحید کی وحی ہوئی تھی وہ میں نے تم کو پہنچا دی ہے۔ رہا عذاب کا معاملہ تو یہ چیز میرے اختیار میں نہیں ہے، میں ایک بشر ہوں، خدا نہیں ہوں۔ اس کائنات میں جو قدرت و حکمت، جو رحمت ربوبیت اور جو نظم و اہتمام تمہیں نظر آ رہا، وہ گواہ ہے کہ یہ سب کچھ کسی کھلنڈرے کا کھیل نہیں ہے، نہ یہ مخالف دیرتاؤں کے کھیل یا ان کی آپس کی جنگ کا میدان ہے، بلکہ یہ ایک زبردست قدرت اور علم رکھنے والے واحد خدا کی منصوبہ بندی سے وجود میں آیا ہوا کارخانہ ہے۔ اس لیے جو لوگ اپنے گڑھے ہوئے خداؤں اور سفارشیوں کے بھروسے پر خدا اور آخرت سے غافل ہیں، وہ اپنی شامت کے منتظر رہیں۔ قیامت کے دن ہر ایک کے کان، آنکھ اور ہاتھ پاؤں خود ان کے خلاف گواہی دیں گے، اور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ ان کی گمراہی کا ایک سبب یہ تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ ان کے بہت سے اعمال کی خبر خدا کو بھی نہیں ہوتی۔ جو لوگ تمام مخالفتوں اور سازشوں کے برخلاف توحید پر جمے رہیں گے، قیامت کے دن ان کے بعض فرشتے اللہ تعالیٰ کی ابدی رحمتوں اور نعمتوں کی خوشخبری لے کر آئیں گے اور کہیں گے کہ بس اب نہ کوئی اندیشہ ہے نہ غم، جنت میں تمہارے لیے ہر وہ چیز موجود ہے جس کو تمہارا دل چاہے اور جو تم طلب کرو۔ مسلمانوں کے صبر و استقرال کو خراج تحسین پیش کیا کہ جب ہر طرف سے ہمت شکن حالات سے سابقہ ہو، اس وقت ایک شخص ڈنکے کی چوٹ پر کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں، اور دوسروں کو بھی وہ اللہ کی طرف بلائیں اور نیک عمل کریں، اس سے بڑھ کر اور اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس وقت سب سے سخت سوال یہ تھا کہ جب اس دعوت کی راہ میں مشکلات کی ایسی سخت چٹانیں حائل ہیں تو راستہ کیسے نکالا جائے گا؟ اس سوال کا حل بتایا گیا ہے کہ یہ نمائشی چٹانیں خواہ کتنی ہی سخت نظر آتی ہوں، مگر اخلاق حسنہ کا ہتھیار وہ ہتھیار ہے جو انہیں توڑ کر اور پگھلا کر رکھ دے گا۔ صبر کے ساتھ کام لیجئے، اور جب کبھی شیطان اشتعال دلائے تو اس میں نہ آئیے، بلکہ خدا سے پناہ مانگیے اور صبر اور حکمت سے کام لیجئے۔ حقیقت یہ ہے کہ کائنات کی ہر شے اللہ کے آگے جھکی ہوئی ہے۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے یہ رات دن اور سورج چاند۔ تم سجدہ نہ کرو سورج اور چاند کو، بلکہ اس ذات کو سجدہ کرو جس نے تمہیں بنایا، اگر تم واقعی اسی کی عبادت کرنے والے ہو۔ اگر یہ لوگ تکبر میں اپنی بات پر اڑے رہے تو اللہ کو اس کی پرواہ نہیں، کیونکہ مقرب فرشتے شب و روز اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور وہ کبھی نہیں تھکتے۔ آخر میں عذاب کے لیے شور مچانے والوں کے حال پر اظہار افسوس کیا گیا ہے کہ ان کی بدبختی کا یہ حال ہے کہ اللہ نے اپنے فضل سے ان کو توبہ و اصلاح کی جو مہلت دی ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ محض دھمکی ہے، حالانکہ اگر ابھی ذرا پکڑ میں آ جائیں تو اس سے نجات کے لیے لمبی لمبی دعائیں مانگتے نہیں تھکیں گے۔ آج کی تراویح کا بیان ختم ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس کی برکتوں سے ہمارے ملک اور شہر کے حالات تبدیل فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ خلاصہ پسند آیا ہو تو کمنٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیرن۔